अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुबाहिसा में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद बाखिर। आज के इस प्रोग्राम में हम देश की भी बात करेंगे, विदेश की भी बात करेंगे। देश के अहम मुद्दों के हवाले से क्या कुछ चल रहा है उस पर नज़र डालेंगे, और दिन भर की जो अहम खबरें बनी, बिलखुसूस दिल्ली से हम आगाज़ करेंगे। दिल्ली में वो यानी अपोजिशन की जानिब से एनडीए के हवाले से अगर हम कहें तो इंडिया ब्लॉक की जानिब से जो वोट चोरी की बात की जा रही है, इसी को लेकर आज पार्लियामेंट से एक मार्च निकला था, जो पुरअमन तौर पर इलेक्शन कमीशन के दफ्तर तक पहुंचकर वहां पर एक अपना एहतजाज दर्ज करना चाहते थे। बहरहाल पुलिस ने मुदाखलत की और राहुल गांधी और समेत दीगर लीडरान को यहाँ पर उन्होंने अपनी तहवील में ले लिया। अब बात मामला ये है, मैं पैनल से चाहूँगा कि शायद आवाज़ वगैरह चेक कर लें, आवाज़ बराबर जा रही है, क्योंकि बास जो कॉलर्स हैं जो हमें कॉल करते हैं और इस हवाले से तकनीकी तौर पर वो कॉल आ रहे हैं, इस वजह से मैं कर रहा हूँ। तो बहरहाल इस हवाले से हम देखेंगे कि किस तरह का ये एहतजाज रहा, किस तरह का मार्च रहा, और जिस तरह का पुलिस का एक्शन रहा, और दरहकीकत क्या इस पर कोई संजीदगी का मुजाहरा होगा, क्या इलेक्शन कमीशन वाक़तन जिस तरह से जवाब देना है जवाब देगा, क्या कुछ होगा, क्योंकि ये बहुत अहम तरीन मामला है। वोट चोरी का जो इल्ज़ाम लग रहा है, इस पर हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ फिर एक मरतबा हम ये देख रहे हैं कि फ़िरका वाराना वाक़यात मामलात सामने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में गुंबद पर जिस तरह से हमला खुले तौर पर किया जा रहा है, और जो अरबाब मजाज हैं वो खुले तौर पर जो कुछ हो रहा है उसको देख रहे हैं, क्या मामला है, किस तरफ फिर एक मरतबा हालात को बढ़ाया जा रहा है, इस पर हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ हम ये देखेंगे ऑपरेशन सिंदूर तो चल रहा है, और जो कुछ पाकिस्तान को सबक सिखाना था सिखा दिया गया, और 100 से ज़्यादा दहशतगर्दों को मार गिराया गया। लेकिन क्या वजह है कि उसी मुल्क का फौजी सरबरा वो इतना अब उसका हौसला बुलंद नज़र आ रहा है कि वो हमारे प्रधानमंत्री के बेस्ट फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप उन्हीं के मुल्क में जाकर यानी ऐसी ऐसी सिर्फ जो है धमकियां दे रहा है, जिसके बारे में हम क्या कहें। सख्त किस्म के अल्फाज कि हम जौहरी ताकत है, अगर हमें हम ये देखेंगे कि अगर हम डूब रहे हैं तो हम आधी दुनिया को जो है डुबो सकते हैं। और भारत यानी जो डैम बनाने की तैयारी कर रहा है, डैम तो बनाए, बनाने के बाद हम 10 मिसाइल मारेंगे और उसको फारिग कर देंगे। मतलब इतनी ऐसी अंदाज की जिसका हम बयान नहीं कर सकते। सिर्फ मजम्मत भारत की जानिब से काफ़ी नहीं है, शायद हमको बहुत बड़ी कार्रवाई करने की ज़रूरत है। इस पर भी हम बात करेंगे, और आखिर में हम गाज़ा की सूरत हाल का भी जायज़ा लेंगे। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी सियासी तजियाकार एम ए माजिद साहब। मैं माजिद साहब का स्टूडियो में इस्तकबाल करता हूँ। माजिद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माजिद साहब, सबसे पहले दहली में आज जमहूरियत के हवाले से, जमहूरियत को बचाने के हवाले से यानी जो इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है वोट चोरी का, उसके हवाले से एक जवाबदेही के हवाले से एक पुरअमन एहतजाज मार्च मुनज़्ज़म करने की कोशिश की गई थी। बहरहाल इसको रोका गया, और जितने इसमें तकरीबन लीडरान थे, चाहे वो अखिलेश यादव हों, चाहे राहुल गांधी हों, चाहे खड़गे साहब हों, सबको जो है तहवील में लिया गया। जी भाई साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे मेरे कैरियर के इब्तदाई दिन नहीं बल्कि मेरे कॉलेज के दिन याद आ रहे हैं। एक फ़िल्म देखी थी हमने, चोर मचाए शोर, शायद जी यूट्यूब में होगी वो। तो मैं इलेक्शन कमीशन का एक ट्वीट देख रहा था, जी जिसमें खैर राहुल गांधी ने 7 अगस्त को जो कुछ कहा वो 1,02,50 का था वो। उसमें शगुन रानी का जो है एक निकला खाली, उसमें से कहा कि नहीं इसने दो नहीं एक मरतबा वोट ही दिया। मतलब वाह। जी और आपको हलफनामा डालना होगा, और हम आपको बुलाए तो आज आए नहीं, बल्कि देखिए आज नया लेटेस्ट जी हम आपको डेलीगेशन के लिए, अरे डेलीगेशन पूछे कब उन्होंने। और हमारी एजेंसी ANI जी वो बहुत ही जो है ये प्रोपेगेंडे में आगे हो गई कि सरकार को और इलेक्शन कमीशन को बचाने में, और पूरा गोदी मीडिया। अभी मैं आपसे जिक्र कर रहा था प्रोग्राम शुरू होने से पहले कि इट्स ओनली ए नॉइस इज नो प्रूफ। अरे मतलब वाह। और भाई तो हम तो सिर्फ, तुम चोर हो हम शोर हो, यानी हम शोर मचाने वाले हैं, आप चोर हैं। दरअसल
یہ پورا معاملہ حکومت اس کو دبانا چاہتی ہے. اور ایک 7 اگست سے لے کے اب تک جو ڈیولپمنٹ ہوئے ہیں اس میں ایک بڑی چیز SIR کے حوالے سے ہوئی ہے. جی. سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو لکھا تھا ٹھیک ہے جو 65 لاکھ لوگ کے نام آپ نے ڈیلیٹ کر دیے ہیں اس کی ایک فہرست جاری کیجیے. کیا جواب آیا الیکشن کمیشن کا؟ ہم یہ جاری نہیں کر سکتے. دوسرا اپوزیشن نے کہا کہ الیکٹرانک لسٹ دیجیے. جی. وہ ہم نہیں دے سکتے. CCTV دیجیے. وہ ہم نہیں دے سکتے. یعنی اب پوری طریقے سے یہ بات ایکسپوز ہو چکی کہ الیکشن کمیشن پوری طریقے سے سارے ملک بلکہ قوم کے ساتھ اتنی غداری کرتے ہوئے ایک ناکام سرکار کو ہمارے پر بٹھا دیا, ایک ناکام پارٹی کو سرکار بنا کے بٹھا دیا. اس سے بڑا جرم میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت کا قتل نہیں, یہ قتل عام ہے. قتل عام ہے یہ کہہ رہا ہوں میں کہ اس لیے کہ آج اپوزیشن کا جو معاملہ ہوا, اپوزیشن نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے ہم ایک پرامن مارچ آپ کے تک آ رہے ہیں. میں دیکھا وہ جے رام رمیش کا بھی ٹویٹ دیکھا ابھی, اس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے لکھا ہے, کل ہی لکھا تھا کہ ہم پارلیمنٹ سے آپ کے دفتر تک ایک مارچ لے کر آئیں گے, پرامن رہے گا. اس میں سے ہر پارٹی کے لوگوں میں سے کچھ لوگ آپ سے ملیں گے, ایک اس کے ساتھ نمائندگی کریں گے. یہ کچھ نہیں تھی. لیکن اس کے جواب میں جے رام رمیش کو وہ بھی ANI کی طرف سے پیش کیا گیا کہ دیکھو ان کو یہ وقت دیا گیا کہ آپ کی کانگریس سے 30 لوگوں کو آ جائے نہ دیے. ارے بھائی یہاں کانگریس کا سوال نہیں ہے, یہاں تو پوری جو ہے جتنے بھی جو لوگ ہیں جو جمہوریت کے چاہنا چاہتے ہیں, جو دستور کو بچانا چاہتے ہیں, یہ ہو گیا. اور دوسرا یہ اس طریقے سے جو تحریک شروع ہوئی, یہ تحریک جیسا کہ اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ اس سے کوئی سیاسی مقصد نہیں ہے, اس ملک کو بچانے کی, اس ملک کی جمہوریت کو بچانے کی, اس ملک کے دستور کو بچانے کی ہے. چونکہ جس طریقے سے الیکشن کمیشن ایکسپوز ہو چکا, کھل چکا ہے پوری طریقے سے کہ یہ BJP کا جو ہے ایک ادارہ بن چکا ہے, یہ دستور کا ادارہ نہیں ہے. اور اس نے کس غلط طریقے سے انہیں اور 5 مرتبہ 6 مرتبہ جو مرحلے کر رہے ہیں فیسز, جی, یہ کس طریقے سے ووٹوں کی جو ہے ٹرانسفارمیشن کے لیے کیا جا رہا ہے. جبکہ جب بیلٹ پہ جاتا تھا میکسیمم 1 دن یا 2 دن سارے ملک میں, لیکن یہاں جو ہو رہا ہے اب آپ دیکھیے 7 مرتبہ 7 مرحلے ہوئے. جی. کیوں 7 مرحلے, کیوں 6 مرحلے ہوئے, 5 مرحلے ہوئے, 5 مرحلے سے کم نہیں ہوا. جی. تو یہ ایک طریقے سے ان کی جو فوج ہے, ان لوگوں کی جو جعلی ووٹوں کی فوج ہے, وہ کس طریقے سے منتقل کرتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ, اور کیسے دھڑے کے ساتھ الیکشن. تو الیکشن کمیشن کی ساکھ پر سوال ہو گیا, ہماری الیکشن نظام پر سوال ہو گیا, ہماری موجودہ حکومت پر سوال ہو گیا کہ تم لوگ تو جیتے نہیں, جھوٹ پر جو ہے ووٹ لے کر تم وہ کر رہے ہیں. تو لہٰذا یہ مسئلہ اب اتنی آسانی سے حل ہونے والا نہیں ہے, چونکہ اب یہ معاملہ قوم سے رجوع ہو گیا. تو اب ایسے میں اس پورے معاملے کو اب آپ 7 اگست سے لے کے آج 11 اگست ہے آج, جی, یہ 4 دن میں اب آپ دیکھیے 4 دن میں کتنے گھنٹے ہوئے, اس کے لحاظ سے آپ ڈیولپمنٹ کو دیکھیے. فوری 8 اگست کو AP سنگھ صاحب آ گئے, اس کے بعد 10 اگست کو جنرل دیویدی صاحب آ گئے, اور اسی دن ہمارے عزت مآب وشوا گرو آ گئے. اور دیکھیے اور اس دوران میں اتراکھنڈ نینی تال میں آج دیکھیے, اس کے بعد آپ ابھی ذکر کر رہے تھے فتح پور, یہ اتر پردیش کا ہے, اتر پردیش کا. اس طریقے سے مہاراشٹر کا علاقے سے بھی خبر آئی ہے. تو اب یہ چلے گا, اتنی چلے گا جیسا کہ اب تو اب کیونکہ ان کو ایک بڑا چیز ہے, جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے یہ نسخے کیمیا کہتے ہیں, جی, یہ چیز کو گھس لو آپ. جیسا علاؤدین کا چراغ ہے ان کے پاس, ہندو مسلم علاؤدین کا چراغ ہے, اس کو گھس لو آپ, یہ سب چیزیں پیچھے چلے جاتی, یہ سب چیز سامنے آئی تھی. تو اب کیا یہ ووٹر چوری کا جو معاملہ, اور آپ دیکھیے ان کی سائٹ پر لاکھوں نے اب کروڑوں لوگ آ گئے. اتنی مقبولیت کیسے مل گئی لوگوں کو؟ ایک حالانکہ 12 گھنٹے تو 24 گھنٹے ہوتے آج, اگر ملائے تو 24 گھنٹوں میں اتنے لوگ کہاں سے آ گئے؟ ملینس آف پیپل اس میں جو ہے اپنی اس مہم میں شریک ہو گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی واقف ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ جو لوگ گڑبڑ کر کے اپنے وہ ایک ظاہری طور پر تو دکھتا ہے بہت کافی بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے, لیکن وہ محدود ہیں, لیکن شور شرابہ ان کی جو
دنگا بستی جو چیز ہوتی ہے، جس طریقے سے ہائلائٹ کی جاتی ہے اس کو، جی اس سے ہم یہ اندازہ کرتے ہیں کہ یہ سارا طبقہ ایسا ہے. سارا طبقہ ایسا نہیں ہے. بھائی صاحب، اب جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ واقعی سنگین صورتحال ہے اور مطلب سخت ایلیگیشنز اگر لگائے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ثبوت ہے بتائے جا رہے ہیں، لیکن وہ ان ثبوتوں پر تب تک مہر نہیں لگ سکتی جب تک کہ قانونی طور پر اس کا فیصلہ نہ ہو جائے. تو کیوں جو اپوزیشن ہے یا پھر جو سوال اٹھا رہے ہیں، جو بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس ثبوت ہے، جو پریزنٹیشن دے رہے ہیں، وہ عدالت سے رجوع کیوں نہیں ہو جاتے؟ یہ بات بتانا، یہ بات تو صحیح ہے آپ کی، جی عدالت سے رجوع ہو، لیکن یہ جو ثبوت ہے وہ خود الیکشن کمیشن کے ہیں. ان کے کوئی گھر سے لائے نہیں یہ لوگ. الیکشن کمیشن نے جو مٹیریل سپلائی کیا جی ہارڈ کاپی کی شکل میں، جی اسی سے تو نکالا انہوں نے. بتا رہا ہوں میں، ٹھیک ہے، یہ دعویٰ نہیں، یہ دعویٰ ایلیگیشن نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے، بالکل یہ یہ بات دیکھیے understood ہے. ایلیگیشن میں ہاں، الگ ہوتا ہے اور معاملہ. یہ جی ہاں. دستاویزی ثبوت میں بڑا فرق ہوتا ہے. لیکن ایلیگیشن الزام لگا، اس کے باوجود بھی جب تک کہ ٹھیک ہے آپ یہ نہیں، کہہ رہے ہیں کہ ایک اسی بات- ڈپارٹمنٹ کا پیپر ہے، لیکن جب تک اس کو قانونی جو ہے اس پر مہر نہیں لگے گی ٹھیک کہ ہے، ہاں آپ کا ثبوت ہے، تو وہ عدالت ہی طے کرے گی نا. آپ کی بات بالکل صحیح ہے. عدالت میں ایس آئی آر کا معاملہ چل رہا ہے. جی عدالت نے ایس آئی آر الیکشن کمیشن کو لکھ دیا کہ بھائی 65 لاکھ لوگوں کی جو ہے فہرست ہم کو دو. جی الیکشن کمیشن کیا کہتا ہے؟ تم بھی دستوری ادارہ ہوں گے، ہم بھی دستوری ادارہ ہوں گے، جی ہم آپ کو آپ مجبور نہیں کر سکتے ہم کو دینے کے لیے، ہم نہیں دے سکتے آپ کو. یہ جب صورتحال ہوتی ہے، ان کو بھی معلوم ہے، جی جو لوگ اس وقت موومنٹ چلا رہے ہیں، کہا کہ نہیں، تو عدالت سے نا امید ہے. نا امید نہیں ہے، یہ عوام کی عدالت میں آ گیا معاملہ. دیکھیے عدالتوں میں بھی ان کو معلوم ہے کہ کیا ہونے والا ہے، یعنی عدالتوں میں کس نوعیت کی چیزیں ہو رہی ہیں. اب عدالت ایک بات کہہ چکی ہے، اب کتنے 10 دن ہو گیا جی کہ 65 لاکھ جو آپ نے اعلان کیا، 25 کو اعلان کیا تھا. جی غالباً. جی ہاں نہیں بتا رہا ہوں، 25 کو یہ لسٹ آئی تھی، جی جی ہم نے 65 کو 26 کو آئی تھی، 25 تک ڈیڈ لائن تھی. 26 کو انہوں نے بتا دیا کہ ہم 26 جولائی کی بات کر رہا ہوں میں. اس کے بعد سے معاملہ آیا 2 اگست کو، شاید 2 یا 3، ہاں، تو کہا کہ 65 لاکھ دے دیں، 65 لاکھ کی فہرست دے دیں. لیکن نہیں، میرا بھی دستوری ہم اتھارٹی ہے، ہم نہیں دیتے آپ کو. یہ سچویشن ہے. پھر آپ کون سے جج صاحب کے پاس جائیں گی؟ شیکھر یادو کے پاس جائیں گی یا یشونت ورما کے پاس جائیں گی؟ کچھ آئیڈیا ہے آپ کو ان کے بارے میں؟ کس طریقے سے ججز کو بھی ٹھیک ہے بھائی صاحب، عدالت کو نہیں جا رہے ہیں، عوام عوام کی عدالت ہے. عوام کی عدالت میں آپ کا عوام کا جو کانفیڈنس ہے، عوام کا جو یقین ہے، آپ اس کو صرف اور صرف جو ہے ہلا رہے ہیں، مطلب اس کو ڈسٹرب کر رہے ہیں. یہ بات ہوگی نا. کوئی آپ کا ٹھوس قدم جب تک نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا بھائی، آپ کے پاس دستوری ادارے ہیں، آپ کے ساتھ پورا میڈیا کھڑا ہوا ہے، تو ٹھیک ہے، چلیے آپ اپنی کام کریے، یہ لوگ اپنا کام کریں گے. چل کرنے دیجیے نا، کیا ہونے کا ہے؟ اب اتنے پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر 90 دن کے بعد آپریشن سندور کے بارے میں پھر اپنے دوست کو امریکہ جا کے بھیجا کے وہاں سے آپ باجا کیا یہ اعلان کریں گے کہ ابھی جو نہیں سب سے پہلے بہار کا آ رہا ہے، نہیں لیں گے آپ انتخابات میں دیکھیے حصہ؟ میرے کو ایک چیز کا اندیشہ ہے، جو خیر میں نہیں چاہوں گا کہ یہ ہے، یہ چونکہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ آپریشن سندور جاری ہے، یہ اپنے دوست کے ساتھ مل کر کہیں گے چلو یار اپن ایک میچ فکسنگ کر لیں گے، ایک اور لڑائی کر لیں گے، تاکہ پورا نہیں دیکھیے میری بات پوری ہونے دیجیے، تاکہ پورا یہاں جو میرے کو کھیل ہو رہا ہے، چونکہ میں بھی تمہاری طرح، تم جس طریقے سے تم بٹھائے یہاں تو میں بیٹھ گیا ہوں نا، ہم دونوں کے ایک ہی مسئلے ہیں بھائی. وہاں بھی مینڈیٹ چوری ہے، یہاں بھی مینڈیٹ چوری ہے، فرق کیا ہے؟ اب اس کو اپنے باجے والے کو بھیجائے، جاؤ جا کے ذرا بیانات دو بھائی، تھوڑا ہم بھی گرم ہوتے. اور اب جب بھی دیکھیے پاکستان میں بھی یہی ہوتا، جب وہاں کوئی بات آفت آتی فوری انڈیا دشمن ہے، کشمیر کا مسئلہ، یہ چیز آ جاتی. اب جب یہ ہو چیز ہوتی تو ہم بھی جو ہے کھڑے ہو جاتے. تو دونوں طرف بھی مشترک، دیکھیے میرے کو اپنی بات کرنے دیجیے، دونوں طرف بھی مشترکہ خطرے ہیں. تو ٹھیک ہے، کامن ویلیوز ہے، بس یہی بولتا ہوں. میں یہاں پر یہی کہوں گا، یہ کسی بھی جرنلسٹ کا خیال ہو سکتا ہے، یہ کسی بھی دانشور کا خیال اپنا ہو سکتا ہے، لیکن یہ کوئی حقیقی بات نہیں ہو سکتی، اور یہ قومی سلامتی کی بات ہے. میں کوئی دانشور نہیں ہوں، میں ایک صحافت کا طالب علم ہوں. نہیں، یہ اپنے لحاظ سے خیال ہو سکتا ہے کسی کا بھی، لیکن کوئی اس میں جو ہے کوئی ثبوت نہیں ہے. اور پھر دوسری چیز یہ ہے، دیکھیں عدالت نے بھی کہا، کس طرح سے کہا، اس بات کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ خود راہل گاندھی سے، اپوزیشن لیڈر سے، ان سے کہا ہے کہ آپ اگر واقعی دیش کو چاہنے والے ہوتے تو آپ اس طرح سے بات نہیں کرتے. چائنا کے حوالے سے جو کچھ بات کی، تو اس کو ہم کو سمجھنا ہوگا ہمارے ساتھ، ہم کس طرح سے جو دیش کی سرکشا کا معاملہ ہے، جو دیش کی سلامتی اور اس کے
اس کی خود مختاری اور اس کی جو ہے وقار کی بات ہے، ہم کس طرح سے اس طرح کے جو ہے بات کر سکتے ہیں؟ خیال میں بھی نہیں کر سکتے، ہم نہیں کرنا چاہیے۔ تو اب دیکھیے جس طریقے سے ٹرمپ ہم کو ذلیل کرتا جا رہا ہے، جی اگر اس پر ہم تنقید کریں گے، اس پہ بھی تنقید ہوئی نا اپوزیشن کی، جی تو آپ کہیں گے نہیں یہ دیش کے ہت میں نہیں ہے، پھر عدالت میں جائیں گے تو عدالت بولیں گے نہیں آپ سچے ہندوستانی ہیں تو حکومت جیسا خاموش بیٹھی آپ بھی خاموش بیٹھیں گے۔ نہیں، آپ اندر کی بات کر لیں، لیکن باہر کے حوالے سے آپ کو محتاط ہو کر آپ سے مراد کوئی بھی ہو، نہیں اس کو چاہیے کہ بڑا دیکھیے باؤنڈریز کو دیکھ کر بات کرے۔ عدالتوں میں ہو یا دستوری اداروں میں ہو، جی کس طریقے کے ذہن اندر جو ہے دسترت پا چکے ہیں اس کا اندازہ آپ کو بھی ہے، لیکن آپ کیا کریں، آپ کی بھی نہیں آپ بھی گودی بننے کی کوشش نہیں، ہماری فوجیں اپنی جانیں قربان وہ فوج کو مت لائیے، دیکھیے بات تو یہی ہے نا، فوج کو انٹیگریٹی آپ یہی لا دینا، یہی تو بات جواب نہیں آ رہا ہے نا۔ اگر وہی ہے آپ حوصلے سنیے اگر وہی ہے آپریشن سندور کے مراد میں کہہ رہا ہوں سب جو بھی اس طرح کی بات کرتے ہیں، آپریشن سندور کے بعد یونیفارم پہن کے کس کے کٹ آؤٹ لگائے گئے، جا کے محاذ پہ ٹھہرے ہوئے تھے، تو آپ وہ پردھان منتری سے پوچھ لیں، لیکن یہاں پر جو بات ہے یہ دھوکہ پیش کر رہے ہیں، دھوکہ قوم کے ساتھ طاقت کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں، مطلب ان کے کہیں نہ کہیں حوصلے پست کرنے والی بات ہوتی ہے اگر اس طرح کی اپوزیشن بھی کرتی ہے۔ راہل گاندھی بھی اگر اس طرح کی بات کرتے ہیں، اگر یہ کہتے ہیں کہ ہماری جو اراضی ہے، ہماری جو زمین ہے وہ کسی اور کے جو ہے قبضے میں ہے، دیکھیں عدالت نے پوچھا نا کیا ثبوت ہے آپ کے پاس، کیا مطلب کون سا ذریعہ ہے جس کے ذریعے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہماری جو ہے کتنے 2000 اسکوائر کلومیٹر اراضی جو ہے وہ اس پر جو ہے قبضہ ہے چائنا کا، کس بنیاد پہ آپ بول رہے ہیں؟ جبکہ ہماری وزارت دفاع بھی نہیں کہہ رہی ہے، 1 انچ ہماری زمین کسی کے پاس نہیں ہے، ہمارے وزیر دفاع نے کہہ دیا، تو پھر آپ کے پاس کون سا سورس ہے؟ باہر کا سورس ہے۔ ٹھیک ہے، ایسا کیجئے، سپریم کورٹ کو واقعی حقیقت معلوم ہونا ہے جی تو لداخ میں ایک جو ہے یعنی جو کمشنر ہوتے ہیں نا، ایڈوکیٹ کمشنر جو ہوتے ہیں، ان کو بھیجائیے، عدالت کے جو دوست ہوتے ہیں تو ان کو بھیجائیے، دیکھیے وہاں لداخ کے لوگوں سے پوچھیے اور وہاں پورا معائنہ کیجیے، تو دیکھو عدالت کو کیا سچائی ثبوت ہونا ہے نا، برابر مل جاتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ ریمارک کرنا کہ سچے ہندوستانی تو سچے اور ہندوستانی اور جھوٹے ہندوستانی، اب ایک جگہ سچا ہوتا ہے تو ایک جھوٹا بھی تو ہونا، جھوٹا ہے تو راہل گاندھی جھوٹا ہو گیا ایک معنوں میں، چونکہ اب وہ 20 سال بھی دی جا رہی ہے، ارے تم نے جوجی کا جو الزام لگایا تم جھوٹے ہو، چونکہ عدالت نے تم کو کہہ دیا تم سچے ہندوستانی نہیں ہیں، تم جب سچے ہندوستانی نہیں ہے تو ہمارے ووٹرز کیسے بن سکتے ہیں؟ جب ہمارے ووٹرز نہیں بن سکتے تو ہمارے الیکشن کمیشن پر تنقید کیسا کر سکتے ہیں؟ جب تم الیکشن کمیشن پر جو ہے چوری کا الزام لگا رہے ہیں تو تم عدالت آپ کو کیا کہے گی؟ آپ سچے ہندوستانی نہیں ہیں، تو لہٰذا آپ جو ہے یعنی سچے نہیں ہیں، جھوٹے ہندوستانی ہیں، تو لہٰذا آپ اس طریقے سے الزام لگا سکتے ہیں، یہ تو اوپن ہو گیا۔ ٹھیک ہے بھائی صاحب، سلیوشن کیا ہے؟ مطلب یہ جو کچھ چل رہا ہے اس وقت ملک میں، جو راجدھانی میں اس وقت مانسون سیشن بھی چل رہا ہے، سلوشن یہ ہے، لیکن کوئی عوامی فلاح بہبود کے لیے عوام کے حوالے سے کچھ بھی نہیں ہو پا رہا ہے۔ سلوشن یہ ہے کہ فوری صدر جمہوریہ پارلیمنٹ کو، لوک سبھا کو ڈیزالو کرے، انٹریم گورنمنٹ بنائے اور ایک خود مختار الیکشن کمیشن کے ذریعے پھر سے الیکشن کروائے، یہ سب سے بڑا سلوشن ہے۔ ایسا ابھی تک خود اپوزیشن بھی نہیں کہہ رہی ہوں ایسا، تو آپ کہہ رہے ہیں نا میرا اپنا خیال ہے، آپ بول رہے ہیں کہ ان کے میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اگر ہاں ٹھیک ہے اگر آپ کی یہ بات ہے تو، لیکن ابھی تک اپوزیشن نہیں کریں گے تو ان کو دیکھو، میں اپوزیشن کا نمائندہ تو نہیں ہونا جی، میں دیکھیے میری جو ٹھیک ہے میں یہ تو پوچھ سکتا ہوں آپ سے کہ اپوزیشن پہ چاہتی کیا ہے؟ دیکھیے میں کئی سولوشن بھی تو نہیں بتا رہے نا کچھ بھی، میں کئی موقع دیکھ چکا ہوں دستوری بحران کے، نشیب و فراز جو ہوتے ہیں، بالکل دستوری بحران کے، جب سے جو شعور آیا ایمرجنسی سے لے کر، ایمرجنسی میں پورا طریقے سے شعور جاگ چکا تھا، جب سے میں واچ کر رہا ہوں، 71 کی وار بھی دیکھ چکا ہوں، وہاں کس قسم کے حصے تھے، 65 کی وار بھی دیکھ چکا ہوں کس قسم کا معاملہ تھا جب اس وقت، تو یہ چیزیں جب دیکھنے کے بعد دستوری بحران کئی مرتبہ آیا، ایسا نہیں ہے اس وقت۔ اب آپ دیکھیے، ہم تو ایمرجنسی کو یاد رکھتے ہیں جو ایمرجنسی ہوئی، دیکھیے سب سے خوفناک، نہیں دیکھیے جمہوریت کے لیے، دیکھیے سب سے بڑا جو اس وقت جو ہوا تھا، جی جنتا پارٹی سرکار میں آئی تھی، سرکار میں آنے کے بعد ایسا تو اب نہیں ہو رہا نا بھائی، نہیں مراد دیسائی صاحب، ایمرجنسی تو نہیں ہوئی، مراد دیسائی صاحب ایک اچھی حکومت چلا رہے تھے، جی، لیکن بی جے پی نے ہاتھ دے دیا، استعفیٰ دے دیے، اس کے بعد جو بحران ہوا تھا اس وقت صدر جمہوریہ کی بڑی ذمہ داری نبھائی انہوں نے۔ تو یہ دیکھیے صدر جمہوریہ کیوں، وہ ہماری سپریم کمانڈر بھی ہیں، ایسا نہیں ہے، وہ ملک کی محافظ کے سب سے پہلے شہری کی حیثیت سے وہ ہیں، اگر وہ یونیفارم پہن کے اگر کٹ آؤٹ رہتی تو میں ان کو سلام کرتا،
لیکن یہ صاحب نہ آؤ دیکھے نہ تاؤ دیکھے، ایک یونیفارم پہن لے کے، ایک ہیلمٹ لگا لے کے، کٹ آؤٹ لگا کے پھر رہے ہیں، جیسا کہ انہوں نے محاذ پہ جا کے آپریشن سندور کیا. تو یہ بتانا ہے کہ آپ نے سولوشن پوچھا تو میں سولوشن بتا دیا. آپ نے کہا کہ اپوزیشن نہیں بول رہی تو میں کیا کروں، اپوزیشن بولے نہیں بولے، میں نے اپنی بات رکھی. ٹھیک ہے، یعنی ٹھیک ہے، یہ تو مان رہے ہیں آپ، ایمرجنسی تو نہیں لگی نا ہمارے ساتھ. ایمرجنسی نہیں لگی. ایک ایمرجنسی ڈکلیئر تھی جس کو پارلیمنٹ میں اعلان کیا گیا تھا، اور ایک ایمرجنسی ہے جو انڈکلیئرڈ ہے، جبکہ دستوری در. اب آپ دیکھیے، اگر ایمرجنسی میں عدالت طاقت پر نہیں ہوتی تو ایمرجنسی کے ہی دور میں الہ آباد کی ہائی کورٹ نے اس کو نااہل قرار دیا، جو اپنے وقت کی سب سے طاقتور ترین، بلکہ ورلڈ کی طاقتور ترین پرائم منسٹر تھی. کیا ہوا ایسا؟ اندرا گاندھی کو بول رہے ہیں. اب جو بھی تھا اس وقت، آپ جس کا وہ کر رہے ہیں، جی، اس کیا عدالتیں آزاد نہیں تھی جب اس وقت؟ دستوری ادارے آزاد تھے نہیں تھے؟ تب تو ہوا نا. اگر جب ادارے اس طریقے کے غلام بنے ہوتے تو وہ تو برابر رہتی تھی. نہیں، بلکہ اس وقت اداروں نے، اور میڈیا، انڈین ایکسپریس کو بھول سکتے آپ؟ جی، انڈین ایکسپریس نے کیسی آواز اٹھائی، ایسے ایشو نکالے اندرا گاندھی کے خلاف. تو کس طریقے سے رام ناتھ گوئنکا، کیوں آج ان کے نام سے ایوارڈ دیا جاتا ہے؟ رام ناتھ گوئنکا جو تھے، جی، انہوں نے جس طریقے سے انڈین ایکسپریس کو جمہوریت کی آواز بنایا، آج وہ ادارہ بالکل ٹھس بنا ہوا ہے. بس سرخی دیکھ رہا ہوں. آج اگر ایک جانب گودی میڈیا کام کر رہا ہے تو ایک جانب دوسرا آپ کا بھی تو میڈیا ہے نا بھائی صاحب، آپ بھی تو بول رہے ہیں نا کھل کے. کون بول؟ مطلب کس اگر ایسا ہوتا تو نہ آپ بول سکتے نہ میں بول سکتا. نہیں، دیکھیے میرے کو، دیکھو میرا، اب کسی کی مہربانی سے میں نہیں بول رہا ہوں. نہیں، میرے کو نہیں، دیکھو ملک کا، اگر آپ نہیں، آپ دیکھیے یہ بیکار یہ باتیں. نہیں، بات یہ ہے کہ صحافت کی آزادی کے حوالے سے بات آپ نے چھیڑی تو میں کہہ رہا ہوں کہ آج بھی تو بول رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایک جانب گودی میڈیا ہے لیکن دوسری جانب دوسرا میڈیا بھی تو ہے نا. اس وقت بھی میں کالج میں تھا، سنیے، اس وقت کالج میں تھا، یہ آندھرا پردیش تھا اس وقت، یہ وینگر راؤ چیف منسٹر تھے. ہماری کالج سے بھی مہم چلائی گئی اس وقت. جی، ہم لوگ نظام کالج میں تھے اس وقت، جو ہے ہم نے آواز اٹھائی تھی، آواز اٹھائی. جو کچھ ہوا ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ بھی ہوا، ہم ایسا نہیں خاموش بیٹھے. اس وقت سے ہمارے پاس وہ تحریکات ہیں. یہ کوئی کسی کی مہربانی نہیں. ہم وہ کہہ رہے اتنی طاقتور عورت ہے، ایسا ہو جائے گا. کتنے لوگ جیل میں گئے اس وقت؟ جی، حیدرآباد سے کتنے لوگ جیل میں گئے. جی، ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ تو معاملہ الگ ہوا، لیکن بتانا چاہ رہا ہوں کہ خاموش نہیں بیٹھے. ہم لوگ کہا کہ ارے تم لوگ اسٹوڈنٹ ہو، تمہاری لائف کا سوال ہے. بولا بھائی ٹھیک ہے بھائی، ہماری جو ہے آزادی رہیں گی تو ہم آگے اچھے پڑھیں گے، ورنہ یہ غلامی کی میں تعلیم کریں گے تو تاریخ ادر بدل جائیں گی، جغرافیہ ادر بدل جائیں گا، سب ادر بدل جائیں گا. اب دیکھیے کیا تاریخ کیا ہو رہی ہے. NCERT نے کیا کر دیا، پورا چیپٹر ہی برخاست. 12ویں صدی سے لے کے 18ویں صدی تک برخاست، کچھ نہیں، یہ ہونا ہی نہیں. پھر یہ تاج محل کون بنایا، قطب مینار کون بنایا، جس کو اب مہمان کو بلایا کہ کہاں لے آتے، کون اس کے بارے میں کون جانے گئے. تو دیکھیے یہ میرے کو، میں آج جو آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، میرا ملک کا قانون، یہ ملک کا دستور میرے کو اجازت دیتا. یہ کسی کی مہربانی کا کام نہیں ہے، یہ کسی حکومت کی مہربانی سے نہیں بول رہا ہوں میں. اور اس کے لیے جو بھی کانسیکوینسز ہوتے ہیں اس کے لیے میں پوری طریقے سے تیار ہوں، اور میں اپنے الفاظ کے لیے جواب دہ بھی ہوں. جو بھی اتھارٹی اگر پوچھیں گی میں برابر اس کے لیے جواب دہ ہوں گا. ٹھیک ہے ماجد صاحب، اب بات یہاں پر یہ بات چلی یہیں سے تھی نا کہ جو سنگین قسم کے، مطلب ایک موقف یہ ہے یا پھر ایک یعنی جملے یہ ہو سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ الزامات عائد کیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، الزام آپ پھر وہی کر رہے ہیں، نہیں آپ پھر وہی کر رہے ہیں. الزام نہیں ہے، اٹس ناٹ الزام، اٹس اے فیکٹ. ٹھیک ہے، میں تو ہر دو فریق کی بات کروں گا. ایک فریق یہ بات کرے گا کیونکہ میں تو بحیثیت صحافی یہی بولوں گا کہ ایک طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ بے بنیاد الزامات ہے، دوسری جانب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ثبوت ہے. تو ٹھیک ہے، یعنی جو دیکھیے الیکشن کمیشن 7 سے آج 11 تاریخ ہو گئی، جی، اس نے کیا بولا کہ یہ جو کچھ کہا گیا ہے سارا چیز غلط ہے. جی، اعلان آیا سا. جی، وہ ایک عورت کے بارے میں خالی آیا، جبکہ 1,250 کی بات ہے یہاں. جی، اگر غلط ہے تو پھر ان کو جیل میں ڈال دیے. آج گئے تھے نا مارچ کو، کیوں ان کو گھس پھر لے کے آئے پارلیمنٹ ہاؤس کو بس میں بٹھا کے؟ ان کو ارسٹ کر کے لے آنا تھا. تہاڑ جیل تو تیار ہے نا، دروازے کھلے ہیں اس کے. جی، چلیے بھائی جناب آپ تھوڑا آرام کر لیجئے، بہت ہو گیا آپ کو. تو چور ہے نا آپ، چلیے چور کی تو سزا دیجئے نا. جب آپ چور نہیں ہیں جی، تو پھر یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے. اب یہ ثبوت ہے، ٹھیک ہے، آپ ہی کی بات یا پھر راہل گاندھی کی بات یا اپوزیشن کی بات، اگر یہ ہے کہ یہ ثبوت ہے، ٹھیک ہے، اسی کو ثبوت مان لیا جائے. تو اب آپ کے پاس اس جمہوریت کو بچانے کے لیے
آپ کے پاس کیا سولوشن ہے, آپ کیا چیز لوگوں کو دے رہے ہیں, میں اس پہ قصوروار کون ہے؟ مطلب آپ انتخابات تو قریب آ رہے ہیں, انتخابات میں تو حصہ لیں گے, ابھی تو آپ نے اعلان نہیں کیا کہ ہم انتخابات کا بائیکاٹ کرتے ہیں, ایک بات, انتخابات کے لیے تیاری پوری ہے, آپ ایک تو پھر چیز, آپ لوگوں کو کنفیوز کر رہے ہیں. نہیں, آپ ایک چیز سے دیکھیے, جی میں آپ سے بھی یہ ریکویسٹ کرتا ہوں جی کہ برٹش انڈیا کا جو ہے ایکٹ آف 1935, جی اس سے لے کے 1947 تک جو کچھ ڈیولپمنٹ ہوئے, جی الیکشن بھی ہوئے برٹش انڈیا میں, انڈیا کے اسٹیٹس کے الیکشن بھی ہوئے, مرکزی سرکار بھی بیٹھی تھی ایک, جی ہاں جو سب بھی تھے, اس میں لیاقت علی بھی تھے, نہرو بھی تھے, سبھی تھے, جی ہاں پھر ریزائن بھی ہوئے سب لوگ. یہ پورے ڈیولپمنٹ کو دیکھیے. تو اب سلوشن یہ ہے, میں نے ایک سلوشن تو بتا دیا آپ کو, جی آپ بولے نہیں یہ تو بالکل نہیں ہو سکتا ہے. تو پھر جس طریقے سے اس ملک کی آزادی کے لیے جو تحریک شروع کی گئی تھی, اس سے اور شدت والی تحریک اس موجودہ جو ہے چور سرکار کی غلامی سے بچنے کے لیے کرنی چاہیے. پھر ٹھیک ہے, میرا پھر اس کے باوجود بھی مطلب بات تو ختم نہیں ہوگی. وہ کیا اس کا کیا مطلب لاہے عمل ہوگا, اس کا کیا راستہ ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے بھائی جنتا کو بھی آپ لوگ حق دیں گے کہ وہ بھی کچھ سوچیں, وہ بھی کچھ بولیں. وہ یہ پوچھ رہے ہیں سیدھے سادھے, ان کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی انتخابات کا موقع آتا ہے تو وہ ووٹ دینے کے لیے نکلتے ہیں. ان کے پاس اتنا ہی اختیار ہے کہ جو پسندیدہ ان کا نمائندہ ہوگا وہ اس کو چننے کے لیے ووٹ دیں گے. اب آپ ووٹ کرنے کا جو سسٹم ہے اسی کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا جو ہے درہم برہم ہو چکا ہے. ایک سوال میں کرتا ہوں, آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اکثر میرے سے سوال کرتے ہیں, جی آپ کا فریضہ بھی وہی ہے. آپ بتائیے, آپ نے جس امیدوار کو ووٹ دیا, کیا آپ کو یقین ہے کہ وہ ووٹ اسی کو گیا؟ آپ بتائیے, آپ دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے کہ میں جس امیدوار کو ووٹ دیا, آپ کے پاس, آپ ایک صحافی ہیں, کیا گارنٹی ہے کہ آپ نے جس امیدوار کو ووٹ دیا وہی امیدوار جو ہے کو یہ ووٹ پہنچا؟ یعنی میں ایک ہی چیز کسی کو دینا چاہتا ہوں, جی آپ مجھے کوئی چیز دینا چاہتے ہو, آپ کو یقین ہے کہ وہ چیز مجھے پہنچی, یا راستے میں کوئی اڑا کے لے چلے گیا؟ بھائی صاحب نہیں یہ دیکھیے, میں جس حلقے کا نہیں وہ حلقہ نہیں وہ میں نہیں یہ دیکھیے, نہیں پھر آپ وہیں دیکھیے, کوزے میں مت جائیے, آپ سمندر میں بات کیجئے. ٹھیک ہے, پھر علاقے بولنا پڑے گا نا بھائی صاحب, کیونکہ علاقوں کی بات ہو رہی ہے نا نہیں اس وقت. ارے دیکھیے, وہ بھی تو ہو رہا ہے نا, صرف ایک سلیکٹیو علاقے ہیں, کہیں یو پی کے علاقے ہیں, حلقے ہیں میں کہوں گا, جو بات کی جا رہی ہے. ہریانہ, مہاراشٹر, مدھیہ پردیش, جی اتراکھنڈ, یہ 4 ریاستوں کے نتائج دیکھیے آپ. وہاں الیکشن کس نوعیت کا رہا, الیکشن کے اندر فضا کس نوعیت کی تھی, ماحول کس نوعیت کا تھا, اور جب نتیجہ آیا تو کیا رہا, یہ خود اس سے فیصلہ کر لیجیے. ٹھیک ہے ناظرین, ہم اپنی بات چیت کو جاری رکھیں گے کیونکہ یہ بڑی اہم بات ہے, اور اس وقت ملک جس راستے سے گزر رہا ہے وہ صرف ایسے ہی نہیں ہے. جو چاہے ماجد صاحب ہوں, چاہے جو بھی اپنے ملک کے حوالے سے, ملک کی جمہوریت کے حوالے سے, ملک کے آئین کے حوالے سے, دستور کے حوالے سے جو فکر مندی رکھنے والے ہیں, کیونکہ یہ وہ ساری چیزیں ہیں, یعنی یہ ایک نظریاتی طور پر, قانونی آئینی طور پر, یعنی وہ معاملات ہیں جو ملک میں امن و امان کو قائم رکھتے ہیں, جو ملک میں لوگوں کے جو احساسات ہیں, جذبات ہیں, کسی بھی سسٹم کو قائم رکھنے کے لیے, یہ اس سے جڑے ہوئے معاملات ہیں. مطلب یہ ہلکے میں لینے والی بات تو بالکل نہیں ہے, میں اس حوالے سے بالکل یعنی اس بات کی تائید کرتا ہوں, لیکن اس کا حل کیا ہونا چاہیے اس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک کے بعد بہت سارے دیگر سوالات بھی ہیں بہرحال, اور اس کے ساتھ ساتھ موضوعات بھی ہیں, اس پر ہم بات کریں گے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ناظرین, بریک کے بعد مباحثہ میں آپ سبھی کا دوبارہ خیر مقدم ہے. اب بالکل اختصاراً اس حوالے سے بھائی صاحب, ہو سکتا ہے کہ جو سوال کیا جا رہا ہے اس کا جواب بہت جلد آ جائے. ہو سکتا ہے پردھان منتری اس لیے دیں گے کیونکہ جو کچھ ماحول بن رہا ہے. ہو سکتا ہے الیکشن کمشنر جو ہے ہمارے, وہ بھی جو ہے کچھ آگے آ جائیں, اور پھر اس حوالے سے بالکل نوعیت تبدیل ہو کر رہ جائے. تب کیا کہا جائے گا؟ ایک چیز ہو گئی. دوسری چیز, انتخابات قریب ہے, SIR کے حوالے سے معاملہ جو ہے سپریم کورٹ کے زیر دورہ ہیں, تو کیا اب آگے کا لاہے عمل کیا ہوگا؟ کیونکہ لوگ چاہتے ہیں کہ بھائی کسی طرح سے جمہوریت ہے اور ہم اپنا ووٹ دیں گے, ان کو امیدیں ہیں, ان کو توقعات ہیں بہت ساری. جی اب دیکھیے, SIR نے ایک ایسی جو ہے صورتحال پیدا کر دی کہ ایک بڑا بحران شروع ہو گیا. جی
ابھی خیر ساؤتھ میں تو ایسی کوئی ماحول بھی نہیں ہے، لیکن یہاں لوگ دیکھ رہا ہوں کہ برتھ سرٹیفکیٹ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. جی کئی کالز آ رہے ہیں، بولا آپ کا پرابلم کیا ہے، آپ کا جو ہے پاسپورٹ ہے ایجوکیشن انسٹیٹیوشن فلاں ہے، ایس ایس سی کا وہ ہے، یہ بولا جاؤ گھر میں خاموش بیٹھو آپ. جی کیوں آپ اتنے پریشان ہو رہے ہیں؟ دیکھیے ملک میں ایک انقلاب کی طرف جانے والا ہے، یا تو پھر بدترین تباہی کی طرف. یہ دو راستے رہ گئے، سنیں یہ جو ماحول میں دو راستے رہ گئے. ایک تو یہ پوری طریقے سے ڈکٹیٹوریل طرف چلا جائے گا، جس میں بہت ہی کیا ہوگا، کیا تباہی ہو سکتی کہہ نہیں سکتے. دوسری طرف ایک ایسا انقلاب آئے گا جو کنورٹ لے کرنے والا ہے، چونکہ یہ موجودہ سرکار جو ہے جھوٹ پر چوری کے ذریعے یہ سرکار بنی ہے، اور یہ سرکار، یہ پارلیمنٹ بھی چوری کی سرکار کو پارلیمنٹ ہے. تو اب اس پر جو ہے بھروسہ کرنا بالکل ممکن نہیں رہا ہے، تو انقلاب آئے گا. اور آپ دیکھیے دوسرا جو ہے، اگر عدالت سپریم کورٹ کی طرف سے یہ بھی مان لیا جائے کہ بھئی آپ کا جو ایس آئی آر ہے ہم اس کو کالعدم کر دیتے ہیں، انہیں کیا کرے گا، پریزیڈنٹ آف انڈیا سے نوٹیفیکیشن لے کے آئے گا کہ وہ ہمارا وہ عدالت ہے، وہ شخصیت جی ہاں آ کے نہیں ایسا ہی ہوگا. اور یہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، چونکہ اب ایک بڑے ٹکراؤ کی. اور آپ دیکھیے یہ معاملہ جب آیا تو سپریم کورٹ ای سی آئی الیکشن کمیشن یہ بھی کہہ سکتا ٹھیک ہے آپ اس معاملے کی جانچ کر لیں گے ہم، ٹھیک ہے جیسا بھی ہو معاملہ ختم. لیکن یہاں اس نے ٹکراؤ کا راستہ اختیار کیا، کہا کہ تم پہلے ایسا حلف نامہ دیجئے، تم ایسا کیجئے، تم ایسا کیجئے. لیکن اس نے ان تمام جو دعووں کی، الزامات کہہ رہا ہوں میں، دعووں کی جو خود اس کے ریکارڈ کے مطابق تھے، تردید نہیں کی. آج تک بھی تردید نہیں کی، 4 دن ہو گئے آج. تو اب اس کا حل یہی ہے، یا تو پھر ایک کنورٹ ملک لے گا، جس طریقے سے ایمرجنسی کے بعد، ڈکلیئر ایمرجنسی کے بعد جس طریقے سے ملک نے کنورٹ لی تھی، اور یہ انڈکلیئر ایمرجنسی کے بعد کیا کنورٹ لے گا نہیں لے گا. تو اس وقت تو ایک ہی راستہ نکلا، کنورٹ لیا تھا ملک. جے پرکاش نارائن جیسی شخصیتیں تھیں جی جنہوں نے بہت کچھ کام کیا، تو اور اپنی قربانی دی اس کے لیے، انہوں نے بہت بڑا جو ہے رول رہا ان کا. تو خیر ویسی شخصیتیں ابھی ہے بھی نہیں. اب یہاں جو ہے دو راستے رہے، جیسے بتایا. ایک تو پوری طریقے سے آمریت پسندی کی طرف، یعنی پوری طریقے سے، یعنی ہر چیز کو کچل دیں، فلاں ہے، کیونکہ انڈکلیئرڈ ایمرجنسی ہے، یہ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. یا پھر کنورٹ ہوگی، اور یقیناً اب کنورٹ کس نوعیت کی ہوگی اس کے بارے میں تو کوئی خطوط یا اس کے کیا اشارے ہیں، یہ عوام کی شعور پر ہوگا. لیکن عوام کے شعور کو بھڑکانے کے لیے کہیں مزار توڑ دی جاتی ہے، کہیں مسجد توڑی جاتی ہے، کبھی یہاں ہو جاتی کیا ہے. یہ مطلب کسی باہر کے کوئی بھی فرقہ وارانہ کسی کے بھی طرف سے ہوتا ہو، کسی بھی کمیونٹی سے تعلق رکھنے والوں کی جانب سے اگر کوئی فرقہ واریت ہوتی ہے، تو کیا یہ کسی باہر کے دشمن کی سازش ہو سکتی ہے؟ جس طرح سے فتح پور میں جو اتر پردیش کے جو حملہ ہوا ہے گنبد پر، جس طرح سے دیگر واقعات بھی پیش آ رہے ہیں. ابھی آپ مہاراشٹر کا بھی ذکر کر رہے تھے، تو کیا یہ کسی اور دشمن کی جانب سے، کیونکہ ہمارے تو دشمن ہیں اور نئے نئے بھی پیدا ہو رہے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ بھارت جس طرح سے بڑھ رہا ہے وہ نہ بڑھے، تو اس پر بھی ہم کو غور کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیے باہر کے دشمن سے ہم لڑ سکتے ہیں، جی گھر کے اندر کے دشمن جو ہمارے سیکولرزم کے دشمن ہیں، ہمارے سوشلزم کے دشمن ہیں، جو ہمارے دستور کے دشمن ہیں، جو ہمارے دستوری اداروں کے دشمن ہیں، وہ کچھ کم ہیں کہ جو باہر کے لوگوں کی ضرورت پڑے گی. ارے یہی بہت کافی ہے بھائی، آپ کیوں باہر 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 کر رہے ہیں؟ اور باہر وہ میچ فکسنگ ہے، آپ اتنا بھی سیریس مت لیجئے کہ آپریشن سندور ہو یا پھر پہلگام ہو اس سے پہلے والا. پلیز اگر میں ارے معذرت کے ساتھ آپ سے دیکھیے کہوں گا میں کوئی کہ ریفرنس وہ معاملہ الگ ہے، اور میں جو بات کر رہا ہوں بالکل الگ ہے. دیکھیے صاحب، یہ میچ فکسنگ ہے. جا کے لاہور میں بریانی میں کھایا، آپ کھائے؟ کون کھائے تھے بریانی؟ اور انہی کی تو فیملی ہے اس وقت جو ہے مینڈیٹ چوری کے ذریعے بیٹھی ہوئی ہے. کوئی اہمیت ہے اس کی؟ خیر آپ کو اطمینان تب ہو جائے گا سارے اپوزیشن کو جب جو پاک آکوپائڈ کشمیر ہے اس کو جب لا دیا جائے گا، تو تب شاید آپ لوگ کچھ نہیں بولیں گے اور ہو جائے گا وہ انقریب. نہیں وہ تو دیکھیے دراصل تب میں آپ سے سوال کروں گا، آپ کے پاس کیا جواب ہوگا دیکھوں گا میں. جب دیکھیں گے، جب آپ کا ڈیبیٹ کیا ہوتا ہے جب دیکھیں گے. یہ آپ مفروضے پہ بہت عمل کرتے ہیں. فرض کر لیجئے اب آپ دیکھیے، شاید ابھی عام طور پر خواب جب کرتے ہیں تو صبح کی ابتدائی ساعتوں میں ہوتا ہے خواب. ابھی تو رات کی شروعات بھی نہیں ہوئی، رات ابھی جو ہے شام ختم ہوئی، اب رات جو ہے ہلکی سے آگے بڑھ رہی ہے.
ابھی سے آپ خواب دیکھنا شروع کر دیے تو میں کیا کر سکوں گا؟ یہ آپ کا پرابلم ہے. ٹھیک ہے، میں اس حوالے سے جاننا چاہوں گا، ایک تو یہ جو فرقہ وارانہ معاملات واقعات پیش آ رہے ہیں، ایک یہ چیز ہو گئی. اب اسی کے ساتھ اگر دیکھیں تو اسی پڑوسی ملک جس کے خلاف جو ہے ہمارا آپریشن جاری ہے، اس کی مطلب اتنی جرات ہو گئی ہے کہ وہ جو ہے جو ہمارے پردھان منتری کے بہت ہی بیسٹ فرینڈ تھے یا ہے پتہ نہیں، ابھی دیکھیے تو وہاں جا کر کس طرح کے جو الفاظ استعمال بچپن میں بچوں کو جی ایک کھلونا دیتے تھے، جی کنجی کا گھوڑا. جی تو وہ گھوڑے کو کنجی بھرتے تھے تو گھوڑا جو ہے پھدک 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 کرتا تھا. تو پاکستان کا جو جنرل ہے وہ کنجی کا گھوڑا ہے، وہ خود سے کچھ نہیں ہے. تو اس کو بھرنے والے کنجی کون ہیں آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں. وہ جا کے وہاں بانگ دے رہا جا کے، تو اب وہ کنجی کا مرغا ہے، وہ بانگ دے رہا جا کے. اب اس کی بانگ کے اوپر اتنا پریشان ہو رہے ہیں. ارے بھائی یہ سب میچ فکسنگ ہے، ایسے ہوتا ہی برابر ہوتا. آپ اتنے بڑے صحافی ہیں، آپ کو مجھ سے زیادہ معلوم ہونی چاہیے چیزیں، مگر ہے معلوم ہے، لیکن آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کا بھی اپنا کچھ فریضہ ہے جو آپ نبھاتے رہتے ہیں. بہرحال مطلب یہ جو دھمکیاں ہیں تو یہ دھمکیوں کو ہم جو ہے ہلکے میں لینے کی کوئی مطلب اہمیت اس کی نہیں ہے، آپ یہ بول رہے ہیں. ارے میچ فکسنگ ہے، یہ سب میچ فکسنگ ہے اور کچھ نہیں ہے. کیونکہ اس کو بھی ضرورت ہے، ہم کو بھی ضرورت ہے. ایسی تم دھمکیاں دیو، ہم بھی اس کا جواب دیں گے. اور کیونکہ ہمارا جو ہے عوام کی توجہ دونوں عوام کے مسائل ایک جیسے ہیں، دونوں عوام ایک دوسرے کے ساتھ بالکل اچھے ہیں. ٹھیک ہے، پھر آپ امریکہ کی اشارتاً گفتگو جو کر رہے ہیں آپ، کیونکہ اسی دھرتی سے اسی سرزمین سے بات آ رہی ہے، تو امریکہ کو بھی ہم ہلکے میں لے لیں؟ دیکھیے ہلکے میں لینے کے لیے تیار ہیں، اگر کچھ ہم کو نہیں ہوتا ہے تو بالکل لینے کے لیے تیار ہیں. بالکل. دیکھیے امریکہ کے بارے میں، امریکہ نے ہمارے بارے میں جتنی گندگیاں کی ہیں، جتنا جھوٹ بولا ہے، جتنا کچھ کہا ہے، اس کا ہم اسی انداز سے جواب نہیں دے پا رہے ہیں. نرم رویہ بالکل. ارے جھکے کیوں؟ کیونکہ اس کو معلوم ہے. ارے تم خود چور ہو یار، چھوڑو کہ ہم سے کیا آنکھ ملا سکتے ہیں؟ اب وائٹ ہاؤس گئے تھے آپ، معلوم ہے یہ واقعہ، یہ ڈیپورشن ہونے کے بعد آنکھ ملا سکے آپ؟ پریس کانفرنس میں ایک ہی سوال ہوا، وہ بھی کیسا؟ آنکھ نیچے کر کے آپ بات کریں. آپ ویڈیو پھر دیکھیے، آپ ریپلے کر کے دیکھیے آپ. ارے آنکھ نہیں ملا سکتے اس سے، تم کیا بات کر رہے ہیں؟ نہیں، ہم تو اپنے موقف سے ہٹے نہیں. ارے بھائی لال آنکھ کدھر؟ ہم اپنے موقف پر اپنی سادہ آنکھ نہیں دکھا سکتے یار، چھوڑو. کیا معاملہ کیا تھا، مطالبہ کیا تھا کہ آپ رشیا سے جو ہے جو ڈیل کر رہے ہیں اس کو برخاست کر دیں؟ آپ سے مطالبہ کیا ہو رہا تھا کہ آپ ایران سے جو آپ کی جو ہے تو ٹھیک ہے بھائی، آپ اتنی نفرت ہے. نہیں نفرت اتنی روس کے ساتھ ہے تو اب جمعے کو کیوں مل رہے ہیں؟ اپنے ہی اسٹیٹ میں مل رہے ہیں نا. جا کے امریکہ میں الاسکا میں بلا کے دعوت دے رہے ہیں. وہ امریکی ڈومین میں ہے الاسکا. اور یوکرین کا معاملہ ہے تو پھر کیوں مل رہے ہیں اس سے تم؟ جب تم سے روس، دیکھو روس کے ساتھ ہم تیر رہے ہیں تو ہم کو پینالٹی دیتے ہیں. پابندیاں لگائی ہیں نا، نہیں پابندیاں تو ہٹا نہیں رہے. اب رہا سوال جو ڈسپیوٹ ہے یا پھر جو وار ہے، یہ ڈھکوسلا ہے. اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. دیکھیے پوٹن نے باوجود سینکشنز کے، باوجود اتنی مسائل کے باوجود، پوری جو ہے 25-26 کنٹری کے جو یوکرین کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ اپنا موقف کو اس نے ایسا بنایا کہ یہ سارے لوگ جھک گئے. ڈونالڈ ٹرمپ جو گزشتہ جمعے کو دھمکی دیا تھا ہم خطرناک کر دیں گے، 2 دن پہلے جو جمعہ گیا جی کیا ہوا اس کا؟ نہیں ایک 8 دن کا اور موقع تو ہم ملنے والے ہیں. کیوں؟ جھکانے والا ہونا. یہاں جھکتے جا رہے ہیں، لے لو میرا اور لے لو، میرا اور لے لو. کیا ہے بھائی یہ اتنا جھک کے قوم کو شرمندہ کرتے آپ؟ اب کیا کر رہا؟ اسٹوڈنٹ کو کیا وارننگ دے رہا ہوں ہمارے؟ دیکھیے آج کا بیان اس کا. جی ہماری کوئی عزت ہے وہاں کیا؟ جبکہ ہمارے ہندوستانی اس امریکہ کی ترقی میں ان کا جو رول ہے جی اس کو دیکھیے آپ. خود امریکی اخبار لکھتے ہیں، میں نہیں، بالکل امریکی جرنلسٹ لکھتے ہیں. ارے بھائی انڈینز کا جو رول ہے میڈیسن میں، فارمیسی میں، آئی ٹی میں، ہر چیز میں، جی ہاں، اتنا رول ہونے کے بعد ہم جھکے رہے ہیں. یہ اس کی وجہ سے، اس طریقے کی چور سرکار کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں. بہرحال ہم بہت ساری چیزوں سے آپ سے اختلاف کرتے ہیں. بہرحال اس موضوع سے اب آگے بڑھتے ہیں. میں جاننا چاہوں گا غازہ میں جو کچھ چل رہا ہے، اور غازہ میں دیکھیں 5 صحافی جو الجزیرہ سے جڑے ہوئے تھے وہ شہید ہو گئے. اس طرح سے پچھلے 22-23 مہینوں کے دوران 270 صحافیوں کو اسرائیل نے جو ہے مائی صاحب شہید کر دیا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اب یہ جو نیا اس کا پلان ہے، کیا آپ کو لگ رہا ہے؟ اب پھر دوسری جانب سرگرمیاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین کو تسلیم کرنے کے حوالے سے تیاریاں چل رہی ہیں اور بیانات آ رہے ہیں. اب تو آسٹریلیا نے بھی جو ہے، آسٹریلیا کے وزیر اعظم نے اعلان کر دیا کہ ہم بھی جو ہے فلسطین کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں. دیکھیے یہ ایک تسلی دینے کے لیے، جی، جبکہ انہی کے ہتھیاروں سے قتل عام ابھی بھی جاری ہے.
جرمنی نے صرف اعلان کیا، ابھی ایگزیکیوٹ نہیں ہوا وہ اعلان. جی جی. ہتھیار جو سپلائی ہو رہی ہے ہتھیاروں کی ہاں، روکنے کے والے روکنے کے بارے میں صرف اعلان کیا ہے. جی. اب اس کا ایگزیکیوٹ آرڈر کب آتے ہیں کب ہے وہ نہیں کہہ سکتے. لیکن یہی تو مجرم ہے نا یہ لوگ جو آج فلسطین کو تسلیم کرنے کی بات کر رہے ہیں. اور صحافیوں کا معاملہ دیکھیے، صحافیوں میں کتنے صحافی، آپ نے کہا کہ 200 سے زیادہ ہو چکے ہیں. 270 ہو گئے. اور ہاں، اور یہ اس میں سبھی لوگ ہیں. جی. زیادہ الجزیرہ کے بھی ہیں، جی. ایجنسیوں کے بھی ہیں، جی. خود مغرب کے بھی ہیں اس کے اندر. اور جنگ کی جو رپورٹنگ ہے کس طریقے سے یہ ہے. اور آپ دیکھیے ان کے جو میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ کتنے یہودی فوج کے لوگ کتنے مر گئے ہوں گے. جی. کتنے واصل جہنم ہوئے ہوں گے. جی. آپ بتائیے کہیں آپ کو اس کا آنکڑا مل رہا؟ جبکہ ہر دن آپ ایک آنکڑا دیتے ہیں، ابھی تک 60,000 جی ہاں. شہید ہو گئے، اتنے لاپتہ ہے، اتنے یہ جی ہاں. چیزیں ہیں، یہ دیتے. کبھی جی. ان کا آنکڑا ملا آپ کو؟ کبھی ایک 4 جگہ فلاں ہو گئے، ایک 5 ایسا ہو گئے حماس کے جو ہے شب خون میں، ایسا بلکہ یہ آپ کو جی ہاں. ملتا. ابھی تک کتنے لوگ، کتنی کیجولٹی ہوئی کچھ معلوم ہے آپ کو؟ کتنے زخمی ہوئے کچھ معلوم ہے آپ کو؟ نہیں. کیونکہ یہ لوگ چھپانے، اور یہی چیز ہمارے پاس بھی آ گئی. ہماری محکمہ نے بھی کہا ارے یار اب دیکھیے اتراکھنڈ میں 2 گاؤں بہہ گئے، ایک نہیں 2 ہوئے. ہم بات کتنی ہوئی آپ بتائیے. جی. ایسا میں موسم کے حوالے سے آؤں گا پھر. نہیں، میں وہ سیکوینس سے بول رہا ہوں. جی جی. میں موسم کے بارے میں بات نہیں کر رہا ہوں. جی. کھم میں کتنا ہوا میں پرسوں بتا رہا تھا. جی. کھم میں 164 پولیس مین جس میں آفیسرس بھی ہیں جی. ابھی تک غائب ہیں. کتنے مہینوں، مارچ سے لے کے اب تک، یعنی 5 مہینے ہو چکے. کیا پانی نکل گیا، زمین چلی گئی، کیا ہو گیا؟ عام آدمی تو چھوڑیے. جی. تو یہ لوگ چھپانے میں اسرائیلی پوری طریقے سے استعمال ہو رہا ہے. اسرائیل کی جو پالیسی ہے وہ یہاں کی جو بی جے پی کی جو حکومتیں اس ریاستوں میں ہیں بلکہ مرکز میں ہیں، وہ پوری طریقے سے جو ہے اس کو چھپا کے آ رہے ہیں. پبلک کو معلوم ہی نہیں تو کیا ہوتا ہے بھائی، چھوڑو. جی. ان کو معلوم ہی نہیں ہونے دینا کتنی کیجولٹی ہوئی، کتنے لوگ وہ ہوئے، کیا مصیبتیں ہوئی، کچھ بھی نہیں معلوم ہوتا. اب ٹھیک ہے مائی صاحب، اب ستمبر کے مہینے میں اقوام متحدہ کا جو اجلاس ہوگا، کیا ہم امید کریں؟ اچھا پھر تب تک کیا ہوگا، یہ بھی ایک سوال ہے. اب دیکھیے ہر دن ایک امید بن جاتی ہے. ارے چھوڑو ہو، لیکن یہ قتل عام تو ہوتے رہے گا. قتل عام تو ابھی رکنے والا نہیں ہے، چونکہ ظالم کو کوئی روکنے والا، اس کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے. صرف بیان بازیاں ہو رہی ہیں، خوش بیانات ہوتے ہیں، اور اب ہم جیسے لوگ ارے چلو ایک امید کی کرن ہوئے اس پہ ہم بات بھی کر لیتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہے. لیکن دیکھیے یہ سلسلہ ابھی رکنے والا نہیں ہے، اور نہ ہی یہ پوری طریقے سے کامیاب بھی ہونے والے نہیں ہیں ظالم. باوجود اس کے کہ اسرائیل کے ساتھ 25 ملکوں کی راست ہتھیار، ان کی لاجسٹک، اور پورے اسلامی ملکوں اور ملکوں کا پورا جو ہے ڈپلومیٹک سپورٹ. اب آپ دیکھیے ایک صاحب بتا رہے تھے مجھے جی. کہ مصر سے اگر 1 ہفتہ ان کی رسدات رک جاتی ہے جو اسرائیل کو آتی ہے تو اسرائیل نہیں سروائیو ہو سکتا مصر کی. اور محمد مرسی کو ختم کرنے میں اسرائیل کا جو رول تھا کس وجہ سے تھا؟ اس کو یہ امید تھی کہ اس کی جو گیس آتی ہے وہ گیس کا جو ہے بٹن ان کا وال بند کر دیں گے. تو اس نے اس لیے امریکہ سے مل کے ایک غلام السیسی کو جو ہے بٹھایا ہوا، اور یہ کہا کہ ہم جمہوریت کے دعوے دار ہیں. جبکہ محمد مرسی نے ایسا کوئی اعلان نہیں کیا. کہا کہ انسانی بنیادوں پر جو چیزیں ہوتی ہیں ہم اسرائیل کو روکیں نہیں گے. سیاسی طور پر فلسطین کے ساتھ ہمارا جو معاملہ وہ الگ ہے، لیکن گیس کا معاملہ اسرائیل کے عوام کے ساتھ ہے، اور ہم عوام کے ساتھ نہیں کریں گے. جبکہ انہوں نے کوئی معاملہ کیا ہی نہیں ابھی. تو نہیں، ہم کو امکانی خطرہ ہے اس سے، ہم وی ہیو رائٹ ٹو ڈیفینس. اور اس پر جو ہے اس وقت کی امریکہ کے جو ہے تو ارے نہیں، یہ تو رائٹ ٹو ڈیفینس ہونا ہی ہونا ہے، اس کو چلو اس کو جیل میں ڈالو، وہ کرو، اور اس کو بٹھا دیے اور ریفرینڈم کراؤ. یعنی دیکھیے تماشا مصر میں. لیکن ایسا نہیں ہے، آگ برابر ہو جو ہے برابر لگی بھی ہے. یہ کب شعلہ بن سکتی یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا. دیکھیں اس وقت کی تو صورتحال یہی ہے. اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہر دن کی یہ رپورٹ ہے کہ ایک طرف جہاں گولیاں برسائی جا رہی ہیں، بم گرائے جا رہے ہیں، اور مسلسل غزہ 90% ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تباہ تاراج کر دیا گیا ہے. اسپتالوں کا سارا انفراسٹرکچر تباہ کر دیا گیا ہے، اور جو برقی کے، پانی کے جو یعنی تنصیبات، جو مراکز تھے ان کو تباہ کر دیا گیا ہے. غذائی بحران اپنی انتہا کو پہنچ چکا ہے، اور فلسطین کے جو بچے ہیں، معصوم بچے بالخصوص جو شیرخوار ہیں،
وہ اور پھر دیگر یعنی ہر عمر کا ہم یہ کہہ سکتے ہیں ابھی تو صورتحال یہ ہے کہ بھوک مری اور غذائی قلت کی وجہ سے ان کی ہڈیاں جو ہے نظر آ رہی ہیں، اور ہر چند دنوں میں اب یہ بھی صورتحال ہو گئی ہے کہ بھوک کی وجہ سے اور غذا نہ ملنے کی وجہ سے اور جو تغذیہ بخش غذا نہ ملنے کی وجہ سے اموات ہو رہی ہیں، اور پھر ایون صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ جو بھوکے پیاسے ہیں خود کے لیے گھر والوں کے لیے وہ میلوں دور سفر کر کے وہ جا رہے ہیں، پیدل جا رہے ہیں اور غذائی امداد جو ہے لینے کے لیے ٹھہرے ہوئے ہیں، اور ان پر بھی جو ہے گولیاں برسائی جا رہی ہیں۔ یہ صورتحال اس وقت غزہ کی بنی ہوئی ہے، اور سب خاموش ہیں، سب خاموش ہیں، سب خاموش ہیں، سب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ صرف اور صرف زبانی جمع خرچ کر رہے ہیں، اور عوام میں یقیناً لوگوں میں چاہے کہیں کے بھی ہوں وہ درد رکھتے ہیں، وہ احتجاج کر رہے ہیں، لیکن وہ کیا کر سکتے ہیں؟ سوال یہاں پر آج یہ ہے۔ دیکھیے جی واشنگٹن میں اسرائیلی سفارت خانے کے سامنے جی کل اتوار تھا جی وہاں کتنا بڑا احتجاج ہوا وہاں ہوں، اس جنوسائیڈ کو روکنے کے لیے۔ جی ہاں لندن میں ہوا، جی لندن میں گرفتاریاں بھی کی گئیں، ہوں، ٹھیک ہے کرو بھائی، اگر لوگ گرفتاری کو نہیں ڈر ٹھیک ہے، وہ لوگ شہید ہو رہے ہیں، ہم گرفتار ہونے میں کیا حرج ہے؟ ٹھیک ہے کریے، کیس ڈال دیجیے ہمارے پاس۔ تو یقیناً وہ یقیناً آگ لوگوں میں آگ لگی ہوئی، ایسا نہیں ہے۔ جو جی، بھی انسانیت پرست جو لوگ ہیں جن کے ضمیر زندہ ہیں، ہوں، حکومتوں کے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں، حکومت چلانے والوں کے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں، اس میں کوئی مذہب کا تعلق نہیں ہے، کوئی اسلامی غیر اسلامی یورپی یقیناً، فلاں یہ نہیں ہے، یہ سب ایک ہمام کے جو حکمران ہیں ایک ہمام کے ہیں، اور ان کو اپنی جو ہے کرسی سے زیادہ کچھ پسند نہیں ہے، اور یہ شاید ان کی کرسی شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کی جو ہے تاحیات مطلب ان کی ہمیشہ کے لیے رہیں گی، ان کو کبھی ان کو زوال آنے والا نہیں ہے۔ لیکن دیکھیے قدرت کا نظام کب کیسا ہو سکتا، یقیناً، سیکنڈ نہیں لگتے۔ اور میں عنقریب دیکھ رہا ہوگا۔ تھا اتراکھنڈ میں جو ٹھیک ہے یہ غلط یہ یعنی انسانی اس کی نہیں ہے مماثلت، بلکہ آسمانی ہے، اس کا مواصل نہیں ہے، جی، لیکن مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ 38 سیکنڈ میں جی ہاں 38 سیکنڈ، تباہی ہونے میں 38 سیکنڈ میں 1 منٹ بھی نہیں لگا۔ جی ہاں بالکل بالکل، خیر میری ایک ان لوگوں کے ساتھ ہے کہ میں ہمدردیاں ہیں، یہی بالکل، ہمدردیاں ہیں بالکل۔ کہ وہ لوگ جیوت رہیں، جو لوگ مسنگ میں ہیں، جو میں اسی طرف آ رہا ہوں بھائی صاحب، اور آپ سے جاننا چاہوں گا کیونکہ میرا نیکسٹ کنٹینیوشن وہی ہے کہ اب بھی جو ہم کو خبریں مل رہی ہیں، اب بھی جو رپورٹس ہیں، کافی یعنی موسم بے ترتیب ہو چکا ہے، اور اتراکھنڈ سے اب بھی تصاویر آ رہی ہیں کہ وہاں پر بارش یعنی کئی ایک علاقے ایسے ہیں جہاں پر وقفے وقفے سے انتہائی شدید نوعیت کی بارش ہو رہی ہے، اور انٹرنیشنل میڈیا بھی اس حوالے سے دے رہی ہے کہ کیا صورتحال بنی ہوئی ہے ہماچل پردیش کی، اتراکھنڈ کی، کئی ایک اتر پردیش کے علاقے ہیں۔ تو بھائی صاحب میں جاننا چاہوں گا، اگرچہ اگر ہم دیکھیں ہمارے ساؤتھ میں بھی ہو رہی ہے بارش، حیدرآباد میں بھی ہمارے یعنی ہر 24 گھنٹوں میں اگر ہم دیکھیں تو پچھلے ایک ہفتے سے تو موسم کافی سرگرم ہے، لیکن پھر بھی اگر ہم تقابل کریں تو وہاں کی جو صورتحال ہے وہ کیا ہے میں جاننا چاہ رہا ہوں، اور پھر ساتھ میں یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ کیجولٹیز وغیرہ جو ہو رہی ہیں اس حوالے سے بات سامنے کیا آ رہی ہے؟ دیکھیے میں ہفتے کے دن کی جو بارش تھی جی، اس کے بارے میں جو اعداد و شمار ہمیں ملے محکمہ موسمیات کی طرف سے 117.6 ملی میٹر بارش، تو میں جب کمپیئر کرا اتراکھنڈ میں وہاں 110 کچھ تھی، وہ یعنی 111 سمجھیے، تو پھر میں بتایا کہ بھائی یار یہ اتنی بارش میں تو وہ تو یہ ہے، اور مطلب بھائی حیدرآباد میں ایسا کیوں؟ ابھی حیدرآباد میں جو بڑا علاقہ ہے وہاں ایسی ہوئی ہے، چار مینار کے پاس 106 اشاریہ ہوئی ہے، ایسا کیوں ہے؟ اور اتنی بارش وہاں ہوئی تو ایسا کیوں ہوا؟ یہ بتایا کہ وہ جو ہے گنگا کا جو دہانہ ہوتا ہے جہاں سے گنگوتری شروع ہوتی ہے، جی، اور وہاں ڈرین سسٹم جہاں ہونا چاہیے اس کے بجائے وہاں آبادیاں بس گئی ہیں، جس کی وجہ سے پانی کا جو غضب تھا وہ پوری طریقے سے وہ دھرالی جو گاؤں تھا اس کو بہا لے گیا، یہ وجہ۔ یعنی پانی ہمارے پاس کم اس کا پیرامیٹر رہا برسنے کا، وہاں کم رہا، وہاں ہمارے کم پاس زیادہ رہا، لیکن وہاں کم ہونے کے باوجود تباہی بہت زیادہ ہوا۔ ہماری نظروں کے سامنے۔ جی، تو یہاں کی وجہ کیا ہے بتائیے؟ یہاں بھی بہت، اب دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ میں اس رات میں کافی دیر ہو گئی مجھے بھی، جی ہاں، آپ ڈیبیٹ تھی اس دن اپنی، ہاں بالکل بالکل، ڈیبیٹ ہونے کے بعد میں 11:30 تک، رات میں 10 بجے ڈیبیٹ ختم ہوئی، جی ہاں، میں دیکھ رہا تھا کہ بارش کچھ کم ہو رہی تھی، تو خیر کوئی اور وجہ تھی، میری پارکنگ میں جو ہے جو معاملے تھے، جو سیلر میں پانی آ گیا تھا، جی، تو مجھے ٹھہرنا پڑا کافی دیر تک، تو خیر تو اس وقت میں یہ پورے انالیسس دیکھ رہا تھا کہ بارش کہاں کتنی ہوئی، کیا ہوئی، اس کا کیا معاملہ ہوا،
اور کون سے علاقے میں. خیر یہاں جو بھی سیوک کمیونٹیز کی جو ایجنسیاں ہیں وہ کافی بڑا کام کر رہی تھیں. راتوں میں دیکھ رہا تھا میں بھی, چونکہ رات دیر تک گھر جانا ہوا, تو اس وقت سب سے بڑا جو مسئلہ ہوا یہاں کہ زیادہ پرانے شہر کے بارے میں اکثر شکایتیں رہتی ہیں, اور ہونی بھی چاہیے, کیونکہ اس میں غلط بات نہیں ہے, چونکہ یہاں کئی تالاب باغات وغیرہ تھے, اس میں آبادیاں بس گئیں, وہ اپنی مجبوریاں تھیں لوگوں کی جو بھی تھیں. لیکن نئے شہر میں جس طرح سے سب سے بڑا جو معاملہ, جو کل چیف منسٹر گئے تھے وہاں, پنجا گٹے کا جو علاقہ تھا, بنجارا ہلز کا علاقہ تھا, سمندر بن گیا, شیخ پیٹ کا علاقہ تھا جو نئی بستی کا, ہائی ٹیک کا علاقہ تھا جو نئی بستی کا ہے, دلسو نگر کا علاقہ ہے جہاں پوری جو ہے حیدرآباد وجے واڑہ شاہراہ پوری مسدود کر کے رکھ دی گئی تھی. تو یہ اس پہ یہ ہوا کہ یہاں موسیٰ ندی ہونے کی وجہ سے یہ نالے جو بھی ابل چکے تھے کسی نہ کسی طریقے سے وہ نکاسی یعنی ڈرین سسٹم ہوا. اور یہ جو ڈرین سسٹم ہے بہت پہلے بنایا گیا تھا, لیکن اس کو وقفے وقفے سے اس کی سدھار ہوتی رہی. تو یہی وجہ ہے. تو میں نے یہی سوال کیا کچھ لوگوں سے, ماہرین سے, بھئی آپ یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو وہاں کی محکمہ موسمیات کے آنکڑے یہ ہیں اور ہمارے محکمہ یہ ہے, تو بھئی ہمارے پاس تو زیادہ ہوئی, تو ہمارے پاس بھی تو یہ پورا طغیانی جیسا آئی تھی موسیٰ ندی کی ویسا ہو جانا چاہیے تھا, یہ کیوں نہیں ہوا؟ وہ تباہی کچھ نہیں ہے. تو نہیں, انہوں نے کہا کہ دیکھیے وہ جہاں جو بارش ہوئی گنگوتری پر ہوئی, جو دہانہ تھا ندی کا, اور اس کے پانی کو کوئی اچھے رخ پر دینے کے بجائے اس کا کوئی راستہ ہی نہیں تھا. آپ کے ہاں پھر بھی موسیٰ ندی ہے, آپ جو ہے کتنا بھی ہو ٹھیک ہے, نالے والے بھرتے ہیں کچھ دن تک, جو ہے گھروں میں پانی, صدروں میں پانی, یہ چیزوں میں پانی, گاڑیاں وقتیہ ہوتا ہے, ایک گھنٹے کے بعد آپ کلیئر ہو جاتا ہے, 1 گھنٹے 2 گھنٹے لگتے ہوں گے, بعض جگہ کچھ دیر بھی لگتی ہوں گی جہاں نہیں نکالا گیا پانی. تو خیر یہ چیزیں بتائی گئیں. تو یہ چیز اب آپ دیکھیے, میں NCR کا دیکھ کے آ رہا تھا, جو ہے نئی دہلی کی کیپٹل ریجن جس کو NCR کہتے ہیں. NCR میں وہ اس کی جو دلی کی جو ہے ٹرانسپورٹ کی بس ہے, آدھی ڈوبی ہوئی ہے. ابھی دیکھ کر رہا ہے, بولا ارے بھائی یہ کیا ہوا؟ تو نہیں, گروگرام سے فلاں جو علاقہ جو ابھی وہ بھی NCR میں شامل ہو گیا. تو وہ اس میں جو ہے شدید بارش ہوئی ہے, جس کی وجہ سے بڑی تباہی ہوئی ہے. اتراکھنڈ میں بڑی تباہی ہو رہی ہے. اب دیکھیے اتراکھنڈ میں توجہ دینے کے بجائے نینی تال میں ایک مسجد کے ساتھ وہ کر دیا گیا. ٹھیک ہے بھائی, کرو, کون منع کرے آپ کو, آپ کے ساتھ بلڈوزر ہے, آپ کے پاس حکومت ہے, آپ کے پاس کاغذات ہیں, آپ جو چاہے کر سکتے ہیں. تو اب یہ اس معاملے میں جب کہ یہ سب کو مل کر کام کرنا ہے, جب نیچرل کلیمٹی ہوتی ہے نا, اس میں یہ سب پر ہوتی ہے, اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا. اب دھارلی گاؤں میں کیا صرف ایک ہی طبقے کے لوگ گئے؟ ایسا نہیں, نیچرل کلیمٹی سب کے ساتھ انصاف کرتی ہے, وہ بڑی سیکولر رہتی ہے. وہ نیچرل کلیمٹی, زلزلے آتے ہیں وہ بڑا سیکولر رہتے ہیں, وہ یہ دیکھتے نہیں کہ یہاں مسجد تھی یا مندر تھی, یا مسلمان تھا یا ہندو تھا, وہ نہیں دیکھتے, یا کسی اور طبقے کا تھا, سب کو لے کے چلے آتا ہے. سیلاب آتا ہے سب کو لے کے چلے آتا ہے. تو ہم کو نیچر سے سیکھنے کی ضرورت ہے. تو اب ہم کیا کرتے ہیں, نہیں وہ تو خیر ٹھیک ہے بھائی, اب چلو فتح پور چلیں گے, فتح پور میں یہ فتح کر لیں گے, فتح کر لیے, پولیس کی موجودگی میں فتح کرے آپ, تو یہ آپ کریے برابر. آپ کا چونکہ ووٹ کی چوری سے آئے ہیں تو ایسا کرنا ہی پڑے گا نا آپ کو, ورنہ آپ کل کے دن جو کچھ ہوگا کہہ نہیں سکتے جس طریقے سے. اور ایک بات جہاں تک ہے مانسون کے بارے میں, ہم کافی دنوں سے راجستھان, گجرات, مہاراشٹرا, مدھیہ پردیش, ہماچل, اتراکھنڈ, مدھیہ پردیش, بہار, بنگال, اڑیسہ, جھارکھنڈ, ان پوری ریاستوں میں تباہی ہے, میں جن کے نام لیا ہوں. لیکن آپ اس پہ کتنے ڈیبیٹ ہوئے, اس کی ریزن پہ کوئی ڈیبیٹ ہوئے, حتیٰ کہ اتراکھنڈ کا جو بڑا کانڈ وہ ہوا ہے گنگوتری کا, اس پہ کتنے ڈیبیٹ ہوئے, بلکہ معاملے کچھ اور ہی چل رہے ہیں. کوئی AP سنگھ کے اس پہ شروع ہو گیا, کوئی جو ہے جنرل دیویدی کے اوپر ہو گیا, کوئی ہمارے اس پہ بات ہو گیا. اب دیکھیں من کی بات میں سوچا کہ ان پہ بات کریں گے انہوں, لیکن وہ بیچارے کچھ اور ہی بات کی, بھائی شعور بیداری کرنا ہے, شعور بیداری ہے, شعور بیدار. جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں, اب میں جاننا چاہوں گا کہ جیسا اب ہمارے پاس ہائیڈرا کی جو ہے کارروائیاں جاری ہیں, اسی طرح سے مطلب ہمارے جو قدرتی جو یعنی کہ کچھ ایسے لوکیشنز ہیں جہاں پر پہاڑی علاقے ہیں, یا پھر ندیوں کی بات کریں, دریاؤں کی بات کریں, تو اس کے کنارے جو آبادیاں ہیں, تو ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ کچھ مقامات پر دیکھتے ہیں کہ وہاں پر دھڑلے سے جو ہے بلڈوزر وغیرہ وغیرہ چلتے ہیں, لیکن وہ مقامات جہاں پر ہزاروں لاکھوں کی آبادیاں ہیں اور بڑے خطرناک جو ہے صورتحال میں وہ زندگی بسر کر رہے ہیں, لیکن وہاں کے حوالے سے کوئی ایشو نظر نہیں آتا. شملہ کی بات کر لیں, کلو کی بات لیں, منالی کی بات لے لیں, اور دیگر بہت سارے دیکھیے یہ حکومتوں پر منحصر ہے
جی ابھی دیکھیے موسیٰ ندی ایک پروجیکٹ ہے، جی موسیٰ ندی پر بے شمار بستیاں ہیں، جی یہ بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً 30,000 سے زیادہ مکانات ہیں، جی بڑھ کے اس سے ہی ہوں گے۔ اس کے لیے ایک سروے کیا گیا، ہوں، موسی ری جنریشن بلکہ یعنی اس کو پھر سے بحال کرنے کے بارے میں، جی جی اور اس کے لیے جو سروے کیا گیا ان سے یہ کہا Sorry. جائے کہ ہم آپ کو آپ کی جتنی جگہ ہے وہ جی کہیں اور مقام پر الاٹ کریں گے یا اس کا پھر معاوضہ دیں گے، جی ریہیبلیٹ کرنے کے بارے میں۔ اور دوسرا، اس کے لیے آپ اگر وہاں آپ کی معاشی سرگرمیاں ہوں تو آپ کو کھڑا کرنے کے لیے ہم یہ اسکیم رکھیں ہیں۔ تو خیر یہ محدود طور پر ہوا، لیکن ابھی اس پہ اتنا طریقے سے عمل نہیں ہوا۔ تو یہ بتانا مقصد ہے کہ جہاں آپ ڈسپلیسمنٹ کرتے ہیں وہاں ان کو ریہیبلیٹ کرنے کا کام کریں، لیکن جہاں بی جے پی کی ریاستیں ہیں، جی نارتھ کی کیا دیگر ریاستیں جہاں جہاں بی جے پی کی ہے، وہاں صرف ٹارگٹ مسلمانوں کو یا تو اردو اسپیکنگ یا بنگالی اسپیکنگ۔ میں دیکھ رہا تھا کہ بنگالی بولنے والے مہاراشٹرا سے کتنے لوگ جا رہے ہیں، ابھی جو ہے گجرات سے کتنے لوگ جا رہے ہیں، دلی سے کتنے لوگ واپس جا رہے ہیں، اور مدھیہ پردیش، اتر پردیش، اتراکھنڈ، ہماچل، ان ریاستوں سے کتنے لوگ، ابھی دیکھ رہا تھا میں ریلوے کا جو ہے کتنے جو ہے لوگ پریشان واپس ہونا چاہ رہے ہیں۔ جی اب کچھ لوگوں سے ہم نے بات بھی کی تو انہوں نے کہا کہ بھائی ساؤتھ میں ہم کو کوئی پرابلم نہیں ہے، یہاں بھی بنگالی کافی تعداد میں رہتے ہیں، یہاں کوئی پرابلم نہیں ہے، لہٰذا ہمارے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ البتہ وہ لوگ ہیں جو اپنے وطن کو واپس ہو رہے ہیں، اب ان کو بعض لوگ یہ بھی کر دیں کہ بھائی نہیں وہاں بھی ایس آئی آر ہونے والا ہے، فوری جائیے اپنے کاغذات کو ساتھ رکھیے۔ اب دیکھیے دلی کے گروگرام میں اور بھائی صاحب ایک منٹ ہے ہمارے پاس۔ جی نہیں وہاں کس طریقے سے بستیاں پوری خالی ہو رہی ہیں جی اور لوگ اپنے کاغذات ساتھ لے کے پھر رہے ہیں۔ ہوں، پولیس اس کے باوجود بھی ان کے جوان مردوں کو بلا کر ان کو تماچے رسید کرتی، ان پہ تشدد کرتی جسمانی طور پر۔ اب دیکھیے کل کے ہندو اخبار میں، جی ہندو شاید ہفتے کا ہے، 8 کالم کا ایک بڑا ایڈٹ ریویو دیا جس میں اس نے چند ایک واقعات مہاراشٹرا سے فلاں سے گڑگاؤں سے فلاں سے نکالے، کس طریقے سے ان کی پٹائی کرتی جاتی ہے، ڈاکومنٹ چھین لیے جاتے ہیں، اس کے بعد ان کو بنگلہ دیش کی سرحد کے اندر ڈھکل دیا جاتا ہے۔ جی یہ مہاراشٹرا، گجرات، دلی، یہ 3 علاقوں کے اس میں ریویو دیا گیا ہے اور ان کے خاندانوں سے بات کی گئی ہے۔ کچھ لوگ کلکتہ ہائی کورٹ سے رجوع ہوئے معاملے کو دیکھ کر۔ جی تو یہ بدترین صورتحال، یعنی اب پہلے اردو والا دشمن تھا ان کا، اب بنگالی والا بھی دشمن ہو گیا۔ نہیں یہ بنگلہ دیشی، یہ بنگلہ دیشی، یعنی کتنوں کو کیا کیونکہ مسلمان، ارے نہیں آسام میں تو آپ دیکھیے، آسام کی تو آپ بات کرتے بھی نہیں کیونکہ آسام کو بھول گئے ہم۔ جی آسام میں جبکہ وہاں مانسون کی بدترین صورتحال ہے، جی بارش پڑ رہی ہے، گھروں کو بلڈوز کر دیا گیا ہے، جی لوگ تڑپ رہے ہیں، ہم کہاں جائیں گے؟ جی ارے نہیں میاں ہیں تم لوگ، چلے جاؤ یہاں سے، تم جو ہے ڈیموگرافک چینج کر رہے ہیں، یعنی دیکھیے لفظ استعمال، یعنی تم آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنے والے ہیں، لہٰذا تم چلے آؤ۔ تو اس ملک میں جہاں قانون کی کوئی حکمرانی کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہی، جھوٹوں کے اوپر مبنی سرکار چل رہی، تو پھر اس کے لیے کچھ یعنی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہوگی، اس لیے کچھ انقلاب کی ضرورت نہیں ہوگی، یقیناً اس کے لیے قربانیاں دینے کی ضرورت ہوگی۔ قربانی دینے کے لیے ہر شہری کو، اس ملک کو بچانے کے لیے ہر شہری کو اپنا رول ادا کرنا ہوگا۔ بہت بہت شکریہ مائی صاحب، آپ نے وقت دیا۔ ناظرین بہرحال صورتحال دیش کی کچھ اس طرح سے بنی ہوئی ہے، چاہے وہ موسم کی بات کریں، چاہے وہ آئین کی بات کریں، چاہے وہ الیکشنز کی بات کریں، بہت سارے سوالات کھڑے ہو رہے ہیں، اس کا جواب دینا ہوگا، بلکہ اس کا حل کرنا ہوگا تاکہ ہم اپنے ملک کو بچا سکیں، تاکہ ہم اپنے ملک کے آئین کو بچا سکیں اور اس کا تحفظ کر سکیں، تاکہ ملک جو ہمارے آزادی دلانے والے جو مجاہدین آزادی تھے انہوں نے جو خواب دیکھا تھا اس خواب کی تکمیل ہو سکے۔ بہرحال اسی کے ساتھ خصوصی پروگرام مباحثہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔